Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाज़िर खिदमत है सादिया राजपूत का नावल इश्क़ आतिश, एपिसोड 23। दूर बैठे जुनैद ने जो देखा कि आफाक पर चढ़ाई हो रही है तो फौरन उठकर उनके पास आया। अम्मी प्लीज़, और मुमानी जान, आप भी ज़रा सोचें तो ये मनगढ़ंत कहानियाँ विजदान के जीने का बहाना बनने लगी हैं। अब कोने में दबका समझ भी आगे आया। शायान की ज़िंदगी को भी रुख मिलेगा और चाहे हमारा उससे कोई ताल्लुक़ ना हो, पर वो एक मासूम बच्चा है। उसकी गर्दन के गिर्द किसी तल्ख़ हकीकत का फंदा कस के हमें क्या मिल जाएगा। और अल्लाह भी तो कहता है, दूसरों के ऐब ढको। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी मलीहा कितनी किस्मत वाली है, वरना लोगों के अच्छे अमल उनकी मौत के साथ ही रुक जाते हैं। पर मलीहा मर जाने के बाद भी किसी की जिंदगी का पर्दा बनी रहेगी। सुमेरा पस्त लेकिन मुस्तहकम आवाज में बोली तो उसकी अम्मी उसे घूरने लगीं। ये भला क्या तुक हुई? किसी का पर्दा रखने के लिए मलीहा के सर से चादर उतार दें? वो हमारी बेटी जैसी थी। हम कैसे अपनी कंवारी बेटी के लिए कह दें कि वो किसी की बीवी, किसी के बच्चे की माँ थी? सायमा उनकी बात सुनकर आसान से बोली, अगर मलीहा आपकी बेटी थी तो विजदान को भी तो आप और अब्बू अपना बेटा मानते हैं। बल्कि इस घर में उसका जो भी मकाम है वो आफाक की वजह से नहीं, आप दोनों की वजह से उसे मिला है। फिर आखिर उसने क्या किया था? सिर्फ मोहब्बत, जिसके लिए वो 10 साल से सज़ा काट रहा है और आखिरी सांस तक काटता रहेगा। क्या उसका दुख आपका दिल नहीं दहलाता? उसकी उम्र रायगां गई है, कम से कम एक सुख उसे मिल जाने दें। सायमा की आवाज़ में उदासी घुल गई थी, जिसने उसकी अम्मी को भी दिल गिरफ्तार कर दिया था। फिर जब बोली तो उनकी आवाज़ में भी पहले जैसी तेज़ी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि विजदान की बर्बादी हमें नज़र नहीं आती, लेकिन झूठ कैसे बोलें? उस झूठ पर भी तो अल्लाह गुनाह नहीं देता जो किसी के फ़ायदे के लिए बोला जाए, जबकि यहाँ तो एक बेगुनाह की ज़िंदगी का सवाल है। गौहर ने धीरे से कहा तो वो उसे देख कर रह गईं। फिर कब से खामोश बैठे इफ्तिखार हसन से बोलीं, आप क्यों चुप बैठे हैं भाईजान? ज़रा देखें तो बच्चे क्या कह रहे हैं। वो संजीदगी से कहने लगे, बच्चे अब बड़े हो गए हैं आमना, और ख़ुद भी बच्चों वाले बन गए हैं, मगर अफसोस अभी तक ये रिश्तों की नज़ाकत नहीं समझ सके। विजदान से क्या शिकायत, उसकी अपनी मजबूरियां हैं। मगर आफाक, तुम बताओ, किसी और का गुनाह अपनी बहन के सर डालने के लिए तुम्हें हिम्मत कहाँ से मिली? आफाक गुनाह के लफ्ज़ पर उछल ही तो पड़ा। मैं मलीहा के सर कोई गुनाह नहीं डाल रहा, और ना मैं कुछ ऐसा सोच सकता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम विजदान के घर वालों के ख्याल की तस्दीक कर दें कि वाकई मलीहा और विजदान की शादी हो गई थी। फिर शायान की पैदाइश पर मलीहा का इंतकाल हो गया, जैसा वो समझते हैं, और इसमें तो गुनाह का कोई पहलू नहीं निकलता। इस कहानी का सबसे बड़ा ऐब यही है कि ये झूठी है। तुम खुद शादीशुदा हो और इस रिश्ते की नज़ाकतों और तकाज़ों से वाकिफ़ हो। निकाह के बंधन में बंधे दो लोगों के दरमियान ये नज़ाकतें काबिल एहतराम हैं, मगर जिनके बीच ये ताल्लुक़ ही ना हो, उनके बारे में ये कहना कि वो मियाँ बीवी थे, बज़ाते खुद एक इल्ज़ाम है। और तुम इस इल्ज़ाम से भी आगे निकलकर दुनिया से कहलवाना चाहते हो कि मलीहा शायान की माँ थी। वो अजीब से लहजे में बोले कि आफाक पहलू बदल कर रह गया। मैं इन गहराइयों के बारे में दानिस्ता सोचना नहीं चाहता। वो पेशानी मसलते हुए धीमे लहजे में नजरें चुराता हुआ बोला तो इफ्तिखार ने दबे दबे गुस्से से कहा, तुमने तो किसी भी गहराई के बारे में नहीं सोचा। जो झूठ तुम दुनिया को सुनाना चाहते हो उसे सच करना मलीहा के इख्तियार में था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। क्या कहोगे विजदान के घर वालों से कि मलीहा ने घर से भागकर शादी की थी, क्योंकि भाई साहब तो इस खेल में शामिल किए नहीं जा सकते। मैं मलीहा के लिए ये लफ्ज़ कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा, बल्कि कहूँगा कि मलीहा फूफा जान को मना ना सकी तो हमारे घर आ गई ताकि हम उन्हें मना लें। फिर जब वो नहीं माने तो आपने और पापा ने अपने हाथों से रुखसत किया था। आप समझ रहे हैं ना? कोई कभी नहीं कह सकेगा कि मलीहा घर से भागी थी।
بلکہ کہیں گے باپ کے گھر سے نہ سہی، ماموں کے گھر سے سہی، لیکن وہ بزرگوں کی چھاؤں میں ودا ہوئی تھی۔ آفاق کی بات سے وہ غمزدہ سے ہو گئے تھے، تھکے تھکے لہجے میں بولے، سچ کہوں آفاق تو واقعی اگر ملیحہ کے دل کی بات مجھے اس کی زندگی میں پتہ چل جاتی تو میں بھائی صاحب کی مخالفت مول لے کر بھی ملیحہ کو وجدان کے ساتھ رخصت کر دیتا۔ وہ مجھے اتنی ہی عزیز تھی، اور اسے بھی اندازہ ہوگا کہ میں اس کی خواہش کا احترام کروں گا۔ پھر بھی اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، تو اس لیے کہ وہ اس مان کو توڑنا نہیں چاہتی تھی جو ہر باپ کو اپنی اولاد پر ہوتا ہے۔ اس نے خود پر جبر کر لیا مگر باپ کی چوکھٹ پار نہیں کی۔ مجھے اس کی سعادت مندی پر فخر ہوتا ہے کہ مرتے دم تک اس نے باپ کی عزت سنبھالی، اور اس کے مر جانے کے بعد تم لوگوں سے کہو گے وہ ان خود غرضوں میں سے تھی جو اپنے دل کی خوشی کے لیے ہر حد توڑ دیتے ہیں۔ کیا یہ ملیحہ کے ساتھ زیادتی نہیں؟ شاید۔ وہ اقرار میں سر کو ذرا سا ہلا کر کہہ رہا تھا، لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اگر ملیحہ کہیں سے آ جائے تو وجدان کی محبت میں جان دینے والی وجدان کی خاطر اس زیادتی کو ہنستے ہنستے برداشت کر لے گی۔ آپ کو معلوم ہے وجدان کون ہے؟ افتخار حسن چپ سے رہ گئے۔ اب آفاق روانی سے بول رہا تھا، وجدان وہی شخص ہے جس نے ملیحہ کی محبت میں اپنے 10 سال پھونک ڈالے، اور میں جانتا ہوں اپنی باقی کی زندگی بھی وہ اسی فیاضی سے لوٹا دے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس کی محبت میں دیوانے ہیں، اور وجدان کو لوگوں نے دیوانہ کہا۔ ہاتھوں میں پتھر لیے پاگل پاگل کی صدائیں لگاتے اس کے پیچھے بھاگے، اسے سنگ بار کیا، بے رحمی سے پھینکے گئے پتھر اسے لہو لہان کر دیتے، مگر پھر بھی ملیحہ کا تصور نہیں ٹوٹتا۔ وجدان کی اس حالت کو سوچ کر میری روح کانپ جاتی ہے، اور وہ یہ سب سہتا رہا۔ بھلا کس نے محبت میں دنیا بھلائی ہے، لیکن وجدان اپنا آپ بھول گیا۔ کہاں ایسے لوگ ملیں گے کہ ایک محبت میں مر جائے اور دوسرا زندہ بھی ہو تو مردوں سے بدتر۔ میں ملیحہ کا بھائی ہوں، مگر میرے ہی سامنے وجدان ملیحہ کا ذکر کرتے ہوئے بے اختیار ہو جاتا ہے۔ اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور میں محسوس کر کے بھی اسے ٹوک نہیں پاتا۔ ٹوکوں بھی کیسے؟ جب وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے ہر حد سے گزر گئے تو پھر میں حد کس طرح لگاؤں؟ آفاق کی سرگوشیوں میں ڈھلی آواز سن کر سمیرہ کی آنکھیں بھر گئیں۔ افتخار حسن کی حالت ایسی تھی جیسے آفاق نے ان کی شہرک پہ ہاتھ رکھ دیا ہو۔ پاپا، تایا جان، آفاق نے ان دونوں کو مخاطب کیا تو وہ شکستگی سے اسے دیکھنے لگے۔ آپ دونوں ملیحہ سے بہت محبت کرتے ہیں نا؟ ملیحہ کی خاطر وجدان کے لیے کچھ ایسا کر دیں، اس کے لیے ہوا میں گھٹن کم ہو جائے، وہ سانس نہیں لے پاتا۔ افتخار حسن بے ساختہ نظریں چراتے اٹھ گئے، اور کسی نے بھی انہیں جانے سے نہیں روکا۔ ان کے جانے کے بعد آفاق منیر حسن کے ہاتھ تھام کر منت سے بولا، پاپا پلیز۔ تو وہ بے بسی سے بولے، تم جو بات کہہ رہے ہو وہ بہت بڑی ہے۔ وجدان کی خاطر نہ سہی، ملیحہ کی خاطر۔ اسے اسی ملال نے تو مار ڈالا تھا کہ پھوپھا جان نے اس کی محبت کو قبول نہیں کیا۔ آج آپ تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے وجدان کو اس خوف سے چھڑا لیں کہ ایک دن وہ شایان کو کھو دے گا۔ پاپا پلیز، شایان وجدان کی زندگی کی آخری خوشی ہے، اس خوشی کو اس کے پاس رہنے دیں۔ کہیں یہ خوشی بھی اس سے کھو گئی تو اس کی عمر رائگاں ہو جائے گی۔ آفاق کی باتیں انہیں جھنجھوڑ رہی تھیں۔ وہ ایک دم ہی اس کی بات کاٹ کر بولے، بس آفاق، اب اور کچھ مت کہنا۔ پاپا، وجدان۔ آفاق نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ ان کو جاتا دیکھ کر جنید تائی سے مخاطب ہوا، آپ تو شایان والی بات کے لیے راضی ہیں؟ انہوں نے کچھ کہا تو نہیں، مگر نم آنکھوں سے اسے تکنے لگیں۔ خواتین کو اداس دیکھ کر ان سب کو امید ہو چلی تھی کہ 3 مہرے تو پٹ گئے۔ سمیرہ کی امی دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتے ہار ماننے کے انداز میں بولیں، اچھا ٹھیک ہے، میں افتخار سے بات کرتی ہوں۔ سچ؟ خوش تو سب ہوئے تھے، پر ان کی بیٹیاں تو کھل اٹھیں اور ایک زبان ہو کر بولیں تو انہوں نے وارننگ دینا بھی ضروری سمجھا۔ ہاں، لیکن میں صرف بات کروں گی،
منانا تمہارا کام ہے، میں اس عمر میں میاں کی جھڑکیاں نہیں سن سکتی۔ بھابھی آپ ان کی باتوں میں کیوں آ رہی ہیں؟ بس سامنا رہنے دو، وہ عاجزی سے بولی۔ ملیحہ مر چکی مگر وجدان زندہ ہے، اگر ایک جھوٹ اس کے دل کو تسلی دے سکتا ہے تو کیا غلط ہے؟ مجھ سے اس کی اداسی دیکھی نہیں جاتی، اگر شایان کو کھونے کا دھڑکا اس کے دل سے نکل جائے تو شاید اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ میں دل سے چاہتی ہوں وہ ملیحہ کو بھول جائے، اور شایان ہی وہ مشغلہ ہے جو وجدان کے ذہن سے ملیحہ کا خیال جھٹک سکتا ہے۔ بھابھی کیا ہو گیا ہے؟ اب کیا آفاق کی امی ان سے الجھیں، پھر تینوں میں دھواں دھار بحث چھڑ گئی۔ کام بن گیا تھا، وہ سارے ایک دوسرے کو اشارے کرتے اٹھ گئے۔ صبح ناشتے کی تیاری کے دوران سمیرہ اور اس کی بہنیں سمیرہ کی امی سے رپورٹ لے رہی تھیں۔ آپ نے ابو سے بات کی؟ سمیرہ نے پوچھا تو منہ بنا کر بولی، کہاں، میرے کمرے میں جانے سے پہلے ہی وہ سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ پھر جوش سے مگر رازداری کے انداز میں کہنے لگیں، تمہاری چچی تو رات میں مان گئیں، لیکن آمنہ ابھی تک ٹکی ہوئی ہے۔ اصل مسئلہ ہے بھی انہی بہن بھائیوں کا، کوئی ایک بھی مان جائے تو باقی دو اپنے آپ کمزور ہو جائیں گے۔ ان کا جوش سرد ہو چکا تھا کہ پھر کسی خیال نے اسے ابھار دیا۔ وہ عظمیٰ کا بازو دبوچ کر کہنے لگیں، تم سارے افتخار کے پیچھے پڑے ہو، منیر سے کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ابو ہی بھائیوں میں بڑے ہیں، اگر وہ مان گئے تو باقی دو راضی ہو نہ ہو فرق نہیں پڑے گا، وہ کبھی ابو کے فیصلے کے آگے نہیں بولیں گے۔ عظمیٰ کہہ کر تائید چاہنے کے انداز میں اپنی بہنوں کو دیکھنے لگی تو سب نے اس کی تائید کی۔ سائمہ کی نظریں کچن کے کھڑکی سے باہر گئیں اور وہ سمیرہ کا کندھا ہلا کر بولی، سمیرہ، ابو ناشتے کے لیے آ گئے، یہ آفاق کدھر ہے؟ سمیرہ نے فوراً کھڑکی سے باہر دیکھا۔ افتخار حسن ڈائننگ ٹیبل کی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ رہے تھے۔ کچھ دیر گزری تو منیر حسن اور صمد ساتھ ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئے۔ ماحول میں تناؤ محسوس کیا جا سکتا تھا، ہر کوئی گرد و پیش سے نظر چرائے خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ منیر حسن اور افتخار حسن کو اندازہ تھا کہ وہ تینوں رات والا ٹاپک دوبارہ ضرور شروع کریں گے۔ اس ٹاپک سے بچنے کے لیے ہی وہ اپنے بیٹوں کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہے تھے۔ تایا جان، آپ نے کیا سوچا؟ کس بارے میں؟ انہوں نے تجاہل عارفانہ برتا۔ وہی جو رات میں بات ہوئی تھی۔ افتخار حسن کپ ٹیبل پر رکھ کر برہمی سے بولے، وہ بات ایسی نہیں تھی کہ اس کے بارے میں سوچا جائے۔ ہمیں آپ سے اجازت چاہیے ماموں جان، اور اگر آپ سوچیں گے نہیں تو ہمیں اجازت کیسے دیں گے؟ جنید کے لہجے میں اصرار تھا۔ افتخار حسن کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ اجازت مانگنی ہے تو مجھ سے نہیں، بھائی صاحب سے مانگو۔ ان کا یہاں کیا ذکر؟ بنا سوچے ہی صمد کے منہ سے نکلا، پھر اسے فوراً ہی اپنی بات کے بے تکے ہونے کا احساس بھی ہو گیا تھا۔ افتخار حسن اس کی بات سن کر بولے، ملیحہ ان کی بیٹی تھی، اور اگر کل تم کسی کو ملیحہ کی اولاد کہتے ہو تو یہ ان کے خون میں ملاوٹ کے برابر ہے، جس پر اعتراض وہی کریں گے، میں نہیں۔ حسب نسب خاندانی وراثت ہوتی ہے جسے یوں ہی نہیں بانٹا جاتا۔ وجدان اگر شایان کو اپنی ولدیت دے رہا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، پھر وہ ایسا اپنے والدین کے علم میں لائے بغیر کر رہا ہے۔ اگر مصطفیٰ عظیم کو پتہ چل جائے تو وجدان کی خاطر وہ ایک لے پالک کی حیثیت سے تو شایان کو شاید برداشت کر ہی لیں، مگر وہ کبھی اسے اپنا وارث تسلیم نہیں کریں گے۔ اظہر فاروقی کی تو بات دور ہے، کبھی جاؤ ان کی زمینوں پر، وہاں جانوروں کی منڈی جیسا کوئی ایک بڑا باڑا ہے جس میں ہر نسل کا چوپایا موجود ہے سوائے خچر کے، کیونکہ اس کی نسل دوغلی ہے۔ جس شخص کو جانوروں کی نسل میں ملاوٹ پسند نہیں، وہ اپنی نسل میں آمیزش کیا برداشت کر لے گا؟ اظہر فاروقی کو اپنے اعلیٰ نسب کا غرور ہے، وہ اپنے غرور کا تاج کبھی بھی کسی کی ناجائز اولاد کے سر پر نہیں سجائیں گے۔ آپ کیا صرف ان کی وجہ سے اعتراض کر رہے ہیں؟ جنید کے سوال پر وہ رخ بدل کر دوسری طرف دیکھنے لگے۔ آپ کو یاد ہے خالو جان سے ہماری آخری بار ملاقات کب ہوئی تھی؟ اس نے ایک اور سوال کیا، پھر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، ملیحہ کے سوئم پر، اور آج ملیحہ کو گزرے ہوئے 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔
اس دوران نور الہدا بھی آیا تو بس ایک بار۔ اس کے علاوہ ان دونوں خاندانوں کے بیچ 10 سال سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اور آئندہ بھی ایسا ہونے کی کوئی امید نہیں۔ پھر انہیں کیسے پتا چلے گا کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جو ملیحہ کو ماں کہتا ہے؟ ماں۔ اس نے مٹھاس سے اس لفظ کو ادا کیا۔ یہ لفظ کتنا مقدس، کتنا قابل احترام ہے۔ ملیحہ کو اس سے اچھا خطاب اور کیا ملے گا؟ افتخار حسن نے کوئی جواب ہی نہیں دیا اور منیر حسن جو پہلے لا تعلق سے ناشتے میں مصروف تھے اب چہرے پر عجیب سے تاثرات لیے خاموش تھے اور ان کے سامنے پڑا ناشتہ یوں ہی ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ تینوں ہی محسوس کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے بڑے بھائی کی تائید میں ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ انہیں یہ خاموشی اپنے حق میں محسوس ہو رہی تھی۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہو گیا تھا جسے آخر آفاق نے توڑا۔ آپ دونوں پھپھا جان کو صرف ملیحہ کی موت کے لیے ذمہ دار سمجھتے ہیں، لیکن کیا وجدان کی بربادی ان کے ذمے نہیں؟ یہ دونوں الزام لازم و ملزوم ہیں، لیکن پھپھا جان اکیلے ملزم نہیں۔ میرا ضمیر مجھے بھی ان الزاموں میں ان کے ساتھ شامل کرتا ہے۔ افتخار حسن اور منیر حسن نے ذرا سا چونک کر اسے دیکھا۔ صمد اور جنید بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے جو سر کو جھکائے نیچی نگاہ کیے کہہ رہا تھا، آپ کو بے خبری کا فائدہ حاصل ہے، مگر میں وہ شخص ہوں جو ملیحہ کی زندگی میں ہی پورا سچ جان گیا تھا۔ میرے پاس 3 دن کی مہلت تھی اور میں ان 3 دنوں میں بہت کچھ کر سکتا تھا، مگر میں نے کچھ نہیں کیا۔ مجھے کچھ کرنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ میں ساحل پہ کھڑا ان دونوں کے ڈوبنے کا نظارہ کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ دونوں ڈوب گئے۔ یقیناً آفاق کی آنکھوں میں نمی آ گئی جسے اس نے اندر ہی اندر روکتے ہوئے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں ان کے جذبوں کی گہرائی کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ سمجھتا بھی کیسے؟ ایک انگوٹھی نے ملیحہ کو باندھ لیا اور گریز کے اشارے نے وجدان کے راستے بدل دیے۔ تو میں نے سوچا انہیں اگر محبت تھی بھی تو وہاں تک نہیں پہنچی جہاں ایک دوسرے کے لیے چوٹ سہی جاتی ہے، مگر ان کی محبت تو وہاں تک پہنچ چکی تھی جہاں چاہے جانے والے شخص کے احترام میں اپنے ہاتھوں خود کو مٹا دیا جاتا ہے۔ وجدان ملیحہ کے لیے مٹتا رہا اور ملیحہ نور الہدا کے لیے مٹتے مٹتے وجدان کے لیے مر گئی۔ وہ اپنے آپ اس بھنور میں سے نہیں نکل سکتے تھے، انہیں کسی تیسرے کی ضرورت تھی جو انہیں اس بھنور سے نکالتا۔ مگر میں وہ تیسرا شخص کیسے بنتا؟ نہ کوئی اعتراف، نہ کوئی وعدہ، محض چند ملاقاتیں اور کوئی اپنی زندگی خیرات کر دے۔ ایسی کوئی مثال کانوں نے سنی کب تھی؟ مگر میں پھر بھی شرمندہ ہوں پاپا۔ اس نے سر اٹھا کر منیر حسن کو پکارا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شایان کی صورت میں مجھے وہ موقع دیا گیا ہے کہ میں اپنی غلطی کا ازالہ کر سکوں، پھر شاید وجدان کا سامنا کرتے ہوئے مجھے ندامت نہ ہو۔ میں اس بار ساحل پر بیٹھ کر وجدان کے ڈوبنے کا نظارہ نہیں کروں گا۔ منیر حسن اس کی آنکھوں میں پھیلی سرخی کو دیکھتے رہ گئے۔ آج آفس سے ہاف ڈے لے لینا۔ آفاق اس غیر معمولی جملے پر اچنبھے سے بولے۔ کیوں؟ وہ اس کا جواب دینے کے بجائے بولے، میں وجدان کو بھی لنچ کے بعد آف کر دوں گا، تم اس کے گھر جا کر شایان کو کچھ دنوں کے لیے یہاں لے آنا۔ ایک تو اس کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہونے والا ہے، دوسرا وجدان تو شاید اعتراض نہ کرے، لیکن اس کے گھر والے شایان کو ہمارے گھر کچھ رہنے کی اجازت کیوں دیں گے؟ منیر حسن بولے تو ان کے لہجے میں سکون تھا۔ ایڈمیشن ٹیسٹ کی تیاری یہاں بھی ہو سکتی ہے، اور وجدان کے گھر والے تمہیں شایان کو ساتھ لے جانے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ آخر تم اس کے ماموں ہو۔ جب اس کی بات آفاق کی سمجھ میں آئی تو وہ صمد اور جنید ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ سمیرہ کے ہونٹوں پر بھی آسودہ مسکراہٹ آ گئی تھی، مگر افتخار حسن فوراً اسے ٹوکتے ہوئے بولے، منیر حسن، لیکن ان کی آواز میں تیزی نہیں، حیرت بھرا استفسار تھا۔ میں جانتا ہوں افتخار بھائی آپ کیا سوچ رہے ہیں، یہ سوچ میرے ذہن میں بھی ہے، لیکن میں وجدان کے لیے بھی سوچ رہا ہوں۔ اگر ہم اس جھوٹ کی تصدیق کر دیں تو نقصان کوئی نہیں، لیکن یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ وجدان کے ذہن سے بوجھ ہمیشہ کے لیے اتر جائے گا۔ لیکن اگر ہم تردید کرتے ہیں
تو آج یا کل وجدان کو ایک اور خسارے سے گزرنا ہوگا۔ آپ صحیح غلط کے چکر سے نکل آئیں۔ ہمیشہ اور ہر معاملے میں صحیح اور غلط کا ٹیگ لگانا ممکن نہیں ہوتا۔ بعض چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ انہیں کسی ٹیگ کے بغیر قبول کر لیا جائے۔ ان کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ خود وقت کرتا ہے۔ افتخار حسن نے پھر کچھ نہیں کہا اور سامنے رکھے کپ میں بچی ٹھنڈی چائے کے آخری گھونٹ حلق سے اتارنے لگے۔ لیکن منیر حسن ٹھنڈے ناشتے پر قناعت نہیں کر سکے اور بلند آواز میں کچن کے دروازے کی طرف منہ کر کے کہا، سمیرا بیٹا، ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اور لے آؤ۔ وہ دونوں ہی ناشتہ کر کے جا چکے تو آفاق پرسوچ انداز میں بولا، یار اس کہانی میں بہت جھول ہیں، محنت کرنی پڑے گی۔ کیسے جھول؟ جنید نے حیرت سے پوچھا تو آفاق نے کہا، ہمیں ہر صورت اس بات پر قائم رہنا ہے کہ ملیحہ کی شادی ہماری سرپرستی میں ہوئی تھی، جس کا مطلب ہوا کہ جب وجدان لاپتہ ہوا تو اس کا اتا پتہ ہمارے پاس تھا، اور میں نے جان بوجھ کر سالوں سال وجدان کی فیملی کو لا علم رکھا۔ اس کے ساتھ ہی وجدان کی اتفاقاً واپسی بھی دھوکہ ہی لگے گی۔ پھر شاید وہ وجدان کی مینٹل کنڈیشن والی بات کو بھی من گھڑت کہانی سمجھیں۔ زارا پرسوچ انداز میں بولی، اگر وجدان کی فیملی کا ہم پر سے اعتبار اٹھ گیا تو وہ واقعی شکوک و شبہات کا کوئی انت نہیں، اور اس سے بھی بڑی مشکل یہ ہے کہ میں کسی بھی چیز کی وضاحت نہیں دے پاؤں گا۔ آفاق کا انداز ایسا تھا جیسے دیر تک اس مسئلے کو سوچتے وہ تھک گیا ہو مگر حل پھر بھی نہ ملا۔ کہ واقعی بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اگر ہم ان کی نظروں میں مشکوک ہو گئے تو وہ ہماری کہانی پر بھی آسانی سے اعتبار نہیں کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ تصدیق کرنے کی کوشش میں وہ سچ تک پہنچ جائیں۔ فکر مندی سے کہتا سمت چپ ہوا تو سب پریشان صورت بنائے سر ہلانے لگے۔ سمیرا نے ان کے چہروں کو دیکھا اور کہا، اس میں اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بات ناقابل اعتبار ٹھہرے وہ بات ہی نہ کریں۔ کیا مطلب؟ آفاق سمجھا نہیں۔ ارے بھائی، جھوٹ بولنے کے بجائے سچ بولیں کہ وجدان نے جب گھر چھوڑا ملیحہ کے انتقال کو 24 گھنٹے گزر چکے تھے، تو شایان کہانی میں کیسے شامل ہوگا؟ خفیہ شادی کے ذریعے، سمیرا نے کہا۔ مطلب؟ اس بار عظمیٰ نے وضاحت چاہی تو سمیرا سمجھانے لگی، دیکھیں ملیحہ کی شادی تو ماموں کی سرپرستی میں ہی ہوگی، یعنی خفیہ شادی۔ وہ بول کر داد طلب نظروں سے سب کو دیکھنے لگی، پر ان کے چہرے بدستور ہونق بنے دیکھ کر سمیرا نے کہا، کیوں بھائی، کیا ہوا؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ سب نے کورس میں سر نفی میں ہلائے تو سمیرا کہنے لگی، کوئی بات نہیں، میں سمجھاتی ہوں۔ دیکھو، ملیحہ کی ڈیتھ سے 1 سال پہلے وجدان اور ملیحہ کی شادی ہوئی۔ وہ پریگننٹ ہوئی، پھر 21 دسمبر 1981 کی رات شایان کو جنم دیتے ہوئے ملیحہ کی ڈیتھ ہو گئی، اور 22 دسمبر کو وجدان اپنے بیٹے کو لے کر چلا گیا۔ کہاں؟ بھلا ہم کیسے جان سکتے تھے؟ وہ چپ ہوئی تو جنید بے ساختہ بولا، زبردست آفاق، سمیرا کی بنائی کہانی پر کوئی سوال نہیں اٹھ سکتا، بس اس رف آئیڈیا کو تھوڑا پالش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کہانی کی نوک پلک سنواری جانے لگی۔ جب ہر زاویے پر غور کر لیا گیا تو آفاق اپنی جگہ سے اٹھا، چلو تیار ہو جاؤ، شایان کو لینے جانا ہے۔ بس ہم دونوں جائیں گے؟ میرا مطلب ہے امی یا چچی جان میں سے کوئی ساتھ نہیں ہوگا، سمیرا نے کہا۔ نہیں، آج جھوٹ بولنے کا دن ہے، اجازت دینا اور بات ہے، لیکن جب ان کے سامنے ملیحہ اور شایان کے بیچ جھوٹے رشتے کا پل باندھا جائے گا تو ان کے لیے چپ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر کیوں ہم انہیں اس مشکل میں ڈالیں؟ شایان کو لینے کے لیے بس میں اور تم ہی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ چلیں، میں آتی ہوں، وہ آفاق سے کہتی اٹھ گئی۔ ان دونوں کو وجدان کے گھر کے لاؤنج میں بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر دونوں میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کریں، کہ اچانک شایان باہر سے بھاگتا ہوا آیا اور آفاق کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ انکل، آپ جواد کو کیوں نہیں لائے؟ میں نے اس کے ساتھ کرکٹ کھیلنی تھی۔ آج آفاق اسے ملیحہ کے حوالے سے دیکھ رہا تھا، شاید اسی لیے معصومانہ خفگی سے منہ پھلاتا وہ ہمیشہ سے زیادہ اچھا لگا تھا۔ آفاق کو اس پر ڈھیروں پیار آ گیا
تو جواب دیے بغیر مسکراتا ہوا اس کے گال چومنے لگا۔ بیٹا پہلے سلام کرتے ہیں۔ وجدان نے ٹوکا تو شایان نے لہراتا ہوا سلام کیا۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام۔ آفاق نے اسی کے انداز میں جواب دے کر وجدان سے کہا، اب اسے یہ بھی کہہ دو کہ مجھے انکل نہ کہا کرے، غیریت سی محسوس ہوتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، انکل کا لفظ تو غیروں کے لیے بنا ہے۔ عائشہ فوراً اس کی تائید کرتی بولی اور پھر شایان کو مخاطب کیا، شایان تم آفاق کو چاچو کہا کرو، آخر یہ وجدان کے بھائیوں جیسا ہے۔ اور آفاق کو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ سوچ کر بولا، چاچو نہیں آنٹی، آپ مجھے اس سے ماموں کہلوائیں، کیونکہ وجدان میرے بھائی جیسا ہے، لیکن ملیحہ کا تو میں بھائی ہی تھا۔ کیا؟ عائشہ کے ساتھ مصطفیٰ عظیم اور انیقہ بھی بری طرح چونکے۔ وجدان بھی ٹھٹک گیا تھا۔ جی ہاں، آفاق ان کے حیران چہروں پر نظر ڈالتا آرام سے کہہ رہا تھا، ملیحہ میری پھوپھی زاد بہن تھی۔ ایک انکشاف تھا اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس انکشاف پر کس رد عمل کا اظہار کریں، لیکن وجدان کی چھٹی حص نے اسے کوئی اشارہ کیا تھا۔ وہ تیز لہجے میں بولا، بس آفاق اس کے بعد کچھ مت کہنا۔ لیکن کیوں؟ میں پاپا اور تایا جان کی اجازت لے کر اسی لیے آیا ہوں کہ انکل اور آنٹی ملیحہ اور میرے رشتے کے بارے میں جان جائیں، اور میں انہیں یہ بھی بتا دوں کہ شایان میرا بھانجا ہے۔ آفاق نے پاپا اور تایا جان کا حوالہ اسی لیے دیا تھا کہ وجدان خاموش ہو جائے۔ وہ واقعی چپ سا ہو گیا تھا، پھر لب بھینچ کر اٹھا اور لاؤنج سے چلا گیا۔ آفاق اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اس کے پیچھے نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ مصطفیٰ عظیم حیرت سے سنبھل کر سوالوں کا سلسلہ شروع کر چکے تھے، اور آفاق کو ان کی طرف متوجہ ہونا پڑا جو کہہ رہے تھے، ملیحہ تمہاری کزن تھی؟ اتنی بڑی بات تم نے ہم سے چھپا کر رکھی، کیوں؟ کیونکہ وجدان گمشدہ تھا اور آپ اس کی گمشدگی کا تعلق ملیحہ سے جوڑ رہے تھے۔ اگر اس وقت میں کہتا کہ ملیحہ میری کزن تھی تو بدمزگی ضرور ہوتی، مگر اب حالات میں ٹھہراؤ آ چکا ہے، پھر وقت بھی اتنا بیت چکا ہے کہ اس بات کو ظاہر کر دینے میں اب کوئی حرج نہیں۔ مصطفیٰ عظیم لب بھینچنے لگے، پھر مشکوک انداز میں دیکھتے ہوئے بولے، ملیحہ تمہاری کزن تھی اور وجدان دوست، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے تم ان کے رازدار تھے۔ سچ بتانا آفاق، کیا وجدان نے گھر سے جانے کے بعد تم سے کبھی کانٹیکٹ نہیں کیا؟ نہیں، لیکن آپ کا یہ اندازہ درست ہے کہ میں ان دونوں کا رازدار تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس کی لا علمی کو رد کر دیا۔ ملیحہ کو تم بہن کہہ رہے ہو، اور دوست چاہے کتنا ہی قابل اعتبار ہو، کوئی غیرت مند شخص اپنی بہن دوست کے حوالے نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس کے نکاح میں نہ آ جائے، اور اس کے بعد بھی وجدان نہ صحیح، ملیحہ تو تم سے رابطہ کرتی رہی ہوگی۔ آفاق نے انہیں اطمینان سے اپنی بات کہنے کا موقع دیا، پھر جب وہ چپ ہوئے تو کہا، اب بھی آپ کے سارے اندازے درست ہیں، مگر ایک بات کی تصحیح کر لیجئے کہ وجدان نے گھر سے جانے کے بعد ملیحہ سے شادی نہیں کی تھی، بلکہ جس وقت اس نے گھر چھوڑا اس وقت تک ملیحہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ کیا؟ حیرت کے ایک اور جھٹکے نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ آفاق اسی سنجیدگی سے کہتا رہا، آپ کو شاید یاد ہو، جس رات وجدان نے گھر چھوڑا اس دن میں صبح وجدان کو لینے آیا تھا، اور آپ کے پوچھنے پر بتایا تھا کہ پچھلی رات میری کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میں وجدان کو جنازے میں شرکت کے لیے لے جا رہا ہوں۔ وہ رکا، پھر کہا، وہ کزن ملیحہ تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ عائشہ بری طرح الجھ رہی تھیں۔ آفاق انہیں دیکھ کر کہنے لگا، ٹھہرے میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں۔ ملیحہ کی ڈیتھ سے قریباً 1.5 سال پہلے ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی، اور چند ہی ملاقاتوں میں انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا، لیکن جب ملیحہ نے اپنے بابا جان سے بات کی تو وہ چراغ پا ہو گئے۔ ملیحہ نے انہیں منانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ کسی صورت اس رشتے پر تیار نہیں ہوئے، اور ملیحہ کے لیے وجدان کو بھولنا ناممکن تھا۔ بات اتنی بڑھی کہ ملیحہ احتجاجاً گھر چھوڑ کر ہمارے گھر آ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اکلوتی بیٹی کی جدائی پر ان کا دل پسیج جائے گا،
مگر ان کا غصہ اور بھی بڑھ گیا اور انہوں نے ملیحہ کو اپنی زندگی سے ہی بے دخل کر دیا۔ اب ملیحہ واپس نہیں جا سکتی تھی۔ ان حالات میں اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں تھا کہ ملیحہ کی وجدان کے ساتھ شادی کر دی جائے۔ پھر میرے پاپا اور تایا نے ملیحہ کے سرپرستوں کی حیثیت سے اسے وجدان کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وجدان نے آپ لوگوں سے چھپ کر شادی کی کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ ملیحہ کے بابا جان کی طرح آپ لوگ بھی اس معاملے کو ایشو بنا لیں گے، جبکہ اس شادی کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ ملیحہ کو پھوپھا جان سے بہت محبت تھی اور وہ ان کی طرف سے تعلق توڑ لیے جانے کے بعد ڈپریشن کا شکار رہنے لگی تھی۔ اسے جذباتی سہارے کی ضرورت تھی جو اسے وجدان کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے وجدان نے کچھ وقت کے لیے اپنی شادی کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پھر شادی کے کچھ مہینوں بعد آفاق گھر سے رٹ کر آئے جملوں کو روانی سے ادا کرتا جا رہا تھا کہ بولتے بولتے اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اس کے لیے بات کو جاری رکھنا مشکل ہو گیا تو چپ ہونے کے ساتھ ہی سر کو جھکاتے ہوئے اس نے غیر محسوس انداز میں اپنا چہرہ چھپا لیا جو ایک دم ہی سرخ ہو گیا تھا۔ سمیرا بھانپ چکی تھی کہ یہ غیرت کی سرخی ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ آفاق کی زبان کس بات نے پکڑ لی ہے، اس لیے اس کے چپ ہوتے ہی سمیرا نے بولنا شروع کر دیا۔ جب ملیحہ امید سے ہوئی تو وجدان کو لگا کہ اسے شادی کا اعلان کرنا چاہیے، مگر پھر بھی اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ اچانک ایک دن ملیحہ کو آپ کے سامنے لے آتا۔ پھر اس نے سوچا کہ ایک دم دھماکہ کرنے کے بجائے وہ پہلے آپ لوگوں کو اس بات کے لیے راضی کر لے کہ آپ اس کی شادی ملیحہ کے ساتھ کرنے پر تیار ہو جائیں، پھر وہ آپ کو بتا دے گا کہ وہ شادی کر چکا ہے۔ لیکن اس کی توقع کے عین مطابق آنٹی نے ملیحہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب وجدان دوہرے عذاب میں گرفتار تھا۔ ایک طرف اسے آپ کو منانا تھا، دوسری طرف ملیحہ کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ وجدان کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا اور وہ چاہتا تھا فی الفور اسے گھر لے آئے تاکہ 24 گھنٹے اس کے پاس رہ سکے، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ جس رات شایان پیدا ہوا ملیحہ کی طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی تھی۔ اسے اسپتال لے کر گئے لیکن سمیرا نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ مصطفیٰ عظیم ہونٹوں پر مٹھی جمائے خاموش بیٹھے تھے اور عائشہ مصطفیٰ پرنم آنکھوں کے ساتھ بولیں، تو یہ وجہ تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ میں نے تو وجدان سے کہہ دیا تھا کہ ملیحہ سے شادی کر لے، پھر وہ کیوں چلا گیا؟ آج پتہ چلا میں نے اجازت دینے میں دیر کر دی۔ میں نے اس وقت اسے ملیحہ سے شادی کرنے کی اجازت دی جب وہ ملیحہ کو دفنا کر آ رہا تھا۔ اوف میرے اللہ! انہوں نے کرب سے آنکھیں بھینچ لیں اور آنسو ٹپ ٹپ ان کے گالوں پر بہنے لگے۔ کیسے برچھی کی طرح میرے لفظ وجدان کے سینے کے آر پار ہوئے ہوں گے۔ کیسی ماں ہوں، اس کی حالت نہیں پہچان سکی۔ مجھے آج بھی یاد ہے اس رات وجدان اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا کہ خود سے بچھڑ گیا تھا، ٹوٹ رہا تھا وہ، اور میں نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو ملیحہ کو خود جا کر گھر لے آتی، اپنے ہاتھوں سے اس کا خیال رکھتی۔ بھلا وجدان اسے اس حالت میں کہاں سنبھال پاتا ہوگا؟ پھر وہ آنسو پونچھتی مصطفیٰ عظیم سے بولی، یاد ہے مصطفیٰ صاحب، ملیحہ کے انتقال سے کچھ مہینے پہلے وجدان نے اچانک گھر سے باہر رہنا شروع کر دیا تھا، آفس بھی نہیں جاتا تھا۔ صبح کا نکلا آدھی رات کے بعد گھر میں گھستا تھا اور ہم ناراض ہوتے تھے۔ اب سمجھ آیا اس کی بیوی ماں بننے والی تھی، پھر وہ کیسے گھر اور آفس کی پرواہ کرتا؟ اس کا دھیان تو ملیحہ میں اٹکا رہتا ہوگا۔ پھر جیسے انہیں کسی بات کا دھیان آیا تو انہوں نے پکارا، انیقہ؟ جی امی؟ وہ چونک کر بولی، تم نے بتایا تھا کہ وجدان کے جانے سے 2-3 دن پہلے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ملیحہ وجدان سے ملنے گھر آئی تھی۔ وہ ان کی بات کا مفہوم سمجھ کر سہمی آواز میں بولی، جی بتایا تھا۔ عائشہ مصطفیٰ کے تیور بگڑ گئے، مگر تم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ملیحہ پورے دنوں سے تھی۔ آفاق اور سمیرا ان کی بات سن کر گھبرا گئے۔ آفاق کے ذہن سے یہ بات ہی محو ہو چکی تھی کہ انیقہ کی ملیحہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ملاقات ہوئی تھی اور اب اسے لگ رہا تھا اس کا بھانڈا پھوٹنے والا ہے، اور شایان کا بھی۔ وہ سٹپٹائی نظروں سے انیقہ کو دیکھنے لگا،
مگر آفاق کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ انیقہ اس سے بھی زیادہ بری طرح سٹپٹائی ہوئی تھی۔ تیزی سے پلکیں جھپکتی وہ بار بار کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی، لیکن کوئی جواب جیسے بن ہی نہیں پا رہا تھا۔ بولو انیقہ، آپ چپ کیوں ہو؟ جواب دو۔ اس کی چپ سے جھنجھلا کر مصطفیٰ عظیم بولے تو ان کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ انیقہ روحانسی ہو گئی۔ کیا بولوں ابو، جب میں نے کچھ محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ آفاق کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا بات کر رہی ہو؟ عائشہ پہلے سے بھی تیز لہجے میں بولی۔ جس عورت کے ہاں 2-4 روز میں ولادت ہونے والی ہو اسے تک کماری بھی پہچان لے، اور تم جو اس وقت بھی ایک بچے کی ماں تھیں اتنا بھی نہ دیکھ سکیں کہ ملیحہ امید سے ہے؟ انیقہ اتنی دیر میں خود کو سنبھال چکی تھی، بولی امی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ محسوس نہیں کیا تھا۔ اصل میں پہلے ہی وجدان کی طرف سے پریشان تھی۔ پھر جب ملیحہ نے بتایا کہ وہ ملیحہ فاروقی ہے اور وجدان سے ملنا چاہتی ہے تو مجھے فطری طور پر غصہ آ گیا۔ شاید اسی لیے میں نے اسے ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں، یا شاید دیکھا بھی ہو تو دھیان نہ دیا ہوگا، کیونکہ وجدان تو یہی کہہ رہا تھا کہ ملیحہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کب کہا تھا کہ کر چکا ہے جو اس طرف دھیان جاتا؟ اور پھر ملیحہ نے شال لے رکھی تھی، حالانکہ 10 سال پرانی بات ہے، پھر بھی مجھے یاد ہے کہ ملیحہ کالے رنگ کی ساڑی میں تھی اور اس نے اپنے گرد مرون کلر کی شال خوب پھیلا رکھی تھی۔ ہو سکتا ہے اس لیے بھی میں دیکھ نہیں پائی۔ آفاق اور سمیرہ سکون کا سانس لیتے ایک دوسرے کو دیکھ کر مبہم سا مسکرائے تھے، حالانکہ انیقہ چشمدید گواہ اور اس پر اس کا وہ حال کہ مجھے خود اپنی نگاہوں پر اعتراض نہیں، اس کا عذر سن کر بھی عائشہ کہے بغیر نہ رہ سکیں۔ بہو تخلیق کے عمل سے گزر رہی ہو تو گئے گزرے بھی اس کے ناز اٹھاتے ہیں، اور ہمارے پوتے کی ماں شوہر کی خبر لینے چوکھٹ پر آئی بھی تو تم نے اسے دروازے سے لوٹا دیا۔ تم نے بہت زیادتی کی انیقہ۔ وجدان کو پتہ چلا ہوگا تو کتنا برا لگا ہوگا اسے کہ آج تک ناراض ہے۔ ٹھیک ہی تھا پھر جو وہ اپنے بچے کو لے کر چلا گیا، بھلا وہ اپنے بچوں کو اس گھر میں لے کر کیوں آتا جس گھر میں اس کے بچے کی ماں کو پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ملی؟ بیتی باتوں کا دکھ کرنے سے کیا ہوگا؟ انہیں ماضی کا افسوس کرتے دیکھ کر مصطفیٰ عظیم نے دھیرے سے کہا، پھر آفاق کی طرف مڑے۔ تم یقین کرو، ہم سب کو ملیحہ کی جواں مرگی کا بہت افسوس ہے۔ میں تمہارے والد اور تایا سے بھی خود جا کر تعزیت کروں گا۔ بے شک ملیحہ کے انتقال کو طویل مدت گزر چکی ہے، مگر ہمیں تو آج ہی معلوم ہوا ہے کہ وہ تمہاری بہن تھی۔ بلکہ تم مجھے ملیحہ کے والد کا بھی پتہ بتا دو، میں ان سے ملنے جاؤں گا۔ ایسا سوچیں بھی مت، آفاق گھبرا کر بولا۔ کیوں؟ میں نے بتایا نا، وہ اس رشتے پر خوش نہیں تھے۔ وہ تو تب کی بات تھی، مصطفیٰ عظیم الجھ کر بولے۔ بات اب بھی یہی ہے۔ کیا بیٹی کی موت بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں کر سکی؟ وہ حیرت سے بولے، پھر ایک خیال کے تحت پوچھا، وہ ملیحہ کی وفات کے بارے میں تو جانتے ہیں نا؟ ہاں، بلکہ وہ ملیحہ کی آخری رسوم میں شامل تھے، لیکن انہوں نے ایک بار بھی شایان کی طرف نہیں دیکھا۔ آفاق اس خیال سے جلدی سے بولا کہ کہیں وہ ملیحہ کے جنازے میں بابا جان کی شمولیت کو ان کی طرف سے نرمی نہ سمجھ بیٹھیں۔ حد ہو گئی۔ مصطفیٰ عظیم کو یقیناً برا لگا تھا۔ ٹھیک ہے، بچوں سے غلطی ہو گئی تھی، مگر اب تو انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ پھر جب بیٹی ہی نہیں رہی تو ناراضگی کس بات کی؟ آپ نہیں جانتے انکل، پھپھا جان کی سخت مزاجی بے مثال ہے۔ اگر وہ اتنے ضدی نہ ہوتے تو ملیحہ ان کی مرضی کے بغیر شادی کیوں کرتی؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ملیحہ نے ان کے بعد انہیں منانے کی کوشش نہیں کی؟ ملیحہ نے بہت جتن کیے کہ وہ وجدان کو قبول کر لیں، مگر پھپھا جان ٹس سے مس نہ ہوئے۔ موت برحق ہے اور ایک دن سب کو مرنا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے، ملیحہ کو پھپھا جان کی ناراضگی نے موت سے پہلے مار دیا تھا۔ اسے اپنے بابا جان سے بہت محبت تھی، وہ ان کی ناراضگی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکی۔ ان کی انا پرستی کا اندازہ لگائیں کہ وجدان کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات ہی ملیحہ کے جنازے پر ہوئی تھی، اور اس دن بھی انہوں نے وجدان کو مخاطب کرنا گوارا نہیں کیا، اور اس دن سے لے کر آج تک انہوں نے ایک بار بھی وجدان سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ آفاق یہ سب اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ مصطفیٰ عظیم
بابا سے ملنے کا خیال ہی ذہن سے جھٹک دیں۔ وجدان نہ سہی، شایان سے ملنے کو تو دل چاہتا ہوگا، آخر ان کا نواسا ہے، ان کا خون ہے۔ دل چاہتا تو کبھی ملنے نہ آتے۔ آفاق کی بات نے انہیں چپ ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر آزردگی سے بولے، اگر غلطی ہوئی بھی تھی تو ملیحہ اور وجدان سے ہوئی تھی، پر سمجھ نہیں آتا اس بچے کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے کہ وہ سارے رشتوں سے دور رہے۔ مجھ سے پوچھتا ہے، زوار اور مناہل تو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، میں کیوں نہیں رہتا تھا؟ کبھی جو دونوں اپنے نانا کے گھر چلے جائیں تو یہ ضد کرنے لگتا ہے کہ مجھے بھی نانا کے پاس جانا ہے۔ اب میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ اس کی قسمت میں ادھورے رشتے ہیں؟ معصوم بچے کا ذہن الجھنوں کا گڑھ بن کر رہ گیا ہے۔ ان کی بات سن کر آفاق نے عجیب سے لہجے میں کہا، میں اسے رشتہ ہی دینے آیا ہوں۔ پھر وہ کچھ دور بیٹھے شایان سے بولا، نانا کے گھر چلو گے؟ شایان کا ذہن آس پاس ہو رہی بات چیت کو یاد کرنے اور اس سے نتیجے اخذ کرنے میں لگا تھا۔ وہ فوری طور پر کچھ نہیں بولا تو آفاق اسے ہاتھ پکڑ کر پاس بلاتے ہوئے بولا، تمہیں امی کی تصویریں دیکھنا اچھا لگتا ہے نا؟ شایان نے زور زور سے سر ہلایا تو آفاق نے جیسے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا، میرے پاس تمہاری امی کی بہت ساری تصویریں ہیں۔ آپ امی کے بھائی ہیں؟ اب کہ اس نے اپنے ذہن کی بیٹری سٹارٹ کی، آپ مجھے امی کے بارے میں بتائیں گے؟ ہاں، لیکن اگر تم میرے گھر چل کر رہنے پر تیار ہو جاؤ تو۔ آفاق کی بات ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اچھل کر بولا، میں آپ کے گھر جاؤں گا۔ پھر سست ہو کر بولا، لیکن ابو سے پوچھنا ہوگا۔ تو چلو ان سے پوچھتے ہیں۔ آفاق اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو گیا تو عائشہ بولی، پوچھنا کیا ہے، بس جا کر وجدان کو بتا دو، تب تک میں اسے تیار کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ آفاق اس کا ہاتھ چھوڑ کر باہر آ گیا۔ وجدان سر دونوں ہاتھوں پر گرائے سیڑھیوں پر بیٹھا تھا۔ آفاق اس کے برابر آ کر بیٹھا تو وجدان سر اٹھائے بغیر بولا، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت کو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ وجدان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور کہا، میں اسے سمجھا لیتا۔ مان لو وجدان کہ شایان کے ذہن سے ملیحہ کا تصور جدا کرنا تمہارے بس میں نہیں تھا۔ وجدان بے بسی سے چہرہ موڑ کر سامنے دیکھنے لگا، پھر تھکن بھری آواز میں بولا، اب میں منیر انکل اور افتخار انکل کا سامنا کیسے کروں گا؟ عادت ہو جائے گی۔ اس کے لہجے میں لاپرواہی تھی۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وجدان نے ملامت کی۔ تو اور کیا کرتا؟ آفاق چڑ گیا۔ اس دن جب شایان ملیحہ کو امی کہہ کر اس کی تصویریں دکھا رہا تھا تو وہاں جواد اور فائزہ بھی تھے جو ملیحہ کو دوسرے حوالے سے جانتے ہیں۔ وہ تو شکر تھا کہ انہوں نے ملیحہ کو نہیں پہچانا، لیکن شکر کرنے کا یہ موقع ہمیشہ نہیں ملتا۔ پھر تم کیا کرتے؟ وجدان نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ خاموشی کی اس دیوار کو شایان کی آواز نے توڑا جو ابو ابو پکارتا ان دونوں کی طرف بھاگا چلا رہا تھا۔ قریب آنے پر وہ اپنی سپیڈ کم کیے بغیر وجدان کے سینے میں گھس گیا تو وجدان ہلکے سے دھکے سے پیچھے ہو گیا۔ پھر اس کے سر پر چپت لگا کر بولا، بریک تو لگا لیا کرو۔ مگر وہ اپنی ہی رو میں کہنے لگا، پتہ ہے ابو، ماموں کہہ رہے ہیں وہ مجھے نانا کے گھر لے کر جائیں گے۔ وجدان ہکا بکا رہ گیا۔ پھر حواس باختہ سا آفاق سے بولا، تم اسے بابا جان کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ آفاق بتکا، میری شامت آئی ہے، اسے وہاں لے کر گیا تو پھپھا جان مجھے جان سے مار دیں گے۔ مجھے ان کے گھر جانا بھی نہیں۔ شایان کے ناراضگی سے کہنے پر وہ دونوں اسے دیکھنے لگے۔ کیوں بھائی؟ آفاق نے دلچسپی سے پوچھا تو وہ بدستور منہ پھلائی کہنے لگا، انہوں نے امی کو ڈانٹا تھا، وہ گندے ہیں۔ ایسا نہیں بولتے۔ وجدان نے فوراً ٹوکا جبکہ آفاق نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، جب یہ اس طرح سے باتیں کرتا ہے تو مجھے یقین ہونے لگتا ہے کہ یہ ملیحہ کا ہی بیٹا ہے۔ وجدان دانستہ تبصرے سے گریز کرتے ہوئے بولا، اچھا سنو، تم اسے لے کر جا رہے ہو تو واپس کب تک چھوڑنے آؤ گے؟ پہلی بار ملیحہ کا بیٹا بن کر میرے گھر جا رہا ہے،
10-12 दिन तो रुकेगा ही। मैं शायान के बगैर इतने दिन नहीं रह सकता। फिजदान तेजी से बोला, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, परसों शाम में इसे वापस छोड़ जाना। देखेंगे, आफाक ने बेनियाजी से कहा तो विजदान उंगली दिखाकर बोला, अगर तुम इसे छोड़ने नहीं आए तो मैं खुद इसे लेने आ जाऊंगा। कहा ना, देखेंगे। आफाक का अंदाज हनूस वही था। फिर सारा वक्त विजदान उसे यही ताकीद करता रहा कि 1-2 दिन के बाद वो शायान को भेज दे, और आफाक भी लापरवाही से सर हिलाता रहा।